Good morning, students. Welcome back to the online study. I hope you are all fine. This is Ruma, your Urdu teacher. Your Urdu class has been started. क्लास 8 आज हम सबक नंबर 2 मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इस सबक को अधूरा पढ़ा था, आज हम इसी सबक को पूरा करेंगे। ठीक है, हमने पेज नंबर 11 एंड 12 को पढ़ लिया था। अब हम पेज नंबर 13 को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक और महबूब पैगंबर होते हैं। ठीक है, उस टाइम में मिस्र में फ़िरौन की हुक्मरानी होती है। वो अपने आप को खुदा कहलवाया करता था और वो समझता था कि अपनी पसंद का हर काम कर सकता है। वो अल्लाह को नहीं मानता था, वो बल्कि ख़ुद को ही अपना सबसे खुदा कहलवाया करता था और बनी इसराइल के लोगों से बहुत ज़्यादा सख्त नफ़रत करता था। वो नफ़रत क्यों करता था? क्योंकि बनी इसराइल के जितने भी लोग थे वो अल्लाह और उसके पैगंबरों में यकीन रखते थे, इसलिए उन्होंने फ़िरौन की पूजा करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से वो उनसे सख्त नाराज़ हो गया था और वो उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। एक दिन किसी ज्योतिषी ने फ़िरौन को बता दिया कि बनी इसराइल में एक ऐसा नर बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर तुम्हारी ताकत और सल्तनत को तहस नहस कर डालेगा। ये बात सुनकर जब फ़िरौन को बहुत बड़ा दुख होता है और वो गुस्से में आग बगूला हो जाता है, तो अपने सिपाहियों को हुक्म दे देता है कि बनी इसराइल में जितने भी बच्चे पैदा हों, नर बच्चे, उन्हें सबको कत्ल कर दिया जाए, सिर्फ लड़कियों को ही ज़िंदा छोड़ दिया जाए। तो ये हुक्म मानने के लिए उसके सिपाही बनी इसराइल में जितने भी नर बच्चे पैदा होते हैं, सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर देते हैं। लेकिन अल्लाह को वही मंजूर था जिसका फ़िरौन को डर होता है। तो बनी इसराइल की सरदारी के लिए, उनके बच्चों की हिफाजत के लिए खुदा के हुक्म से एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, और उस बच्चे का नाम क्या होता है बच्चों? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा बिन इमरान था। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके वालिदैन उसको बचाने की उनको बड़ी फ़िक्र रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के बारे में किसी को भी खबर ना दी। उन्होंने कुछ साल सबसे छुपा कर रखा और बता दिया कि कोई भी इस बात को ना बताएं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, उनकी वालिदैन को उनकी फ़िक्र होती रहती है कि ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही उन लोगों को पता चल जाएगा कि लड़का है तो वो इसको कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है कि वो कहते हैं कि अपने बच्चे को नदी में बहा दो और बेफ़िक्र हो जाओ, क्योंकि हम इस बच्चे को तुमसे फिर मिला देंगे और उसे अपना पैगंबर बनाएंगे। तो खुदा के हुक्म पर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनको एक टोकरी में रख दिया और दरियाए नील में बहा दिया। ठीक है, उसी दिन फ़िरौन जो है अपने उस महल में आता है जो दरिया के किनारे बना हुआ था। तो उसकी जो बीवी होती हैं वो उस टोकरी में रखे हुए बच्चे को देख लेती हैं। तब वो अपने सिपाहियों से कहती हैं कि इस टोकरी को उठाकर ले आओ। जैसे ही वो उस टोकरी को खोलते हैं तो उसमें एक हसीन और जमील बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। तो उसमें से कुछ ग़ुलाम जो है वो ये कह देते हैं ये बनी इसराइल में से किसी का बच्चा है, तो इसको यहीं कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फ़िरौन की बीवी रोक देती हैं। वो कहती हैं नहीं, हम इसको पालेंगे। तो फ़िरौन भी उसकी बात मान लेता है। इस तरह वो बच जाते हैं। लेकिन अल्लाह का हुक्म था, वो उनको महल ले जाते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से वो मूसा अलैहिस्सलाम किसी का भी दूध नहीं पीते हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी दौड़ी महल में आती हैं और कहने लगती हैं कि मैं आप लोगों को ऐसे ख़ानदान का पता बता दूं जो इस बच्चे की अच्छी तरह परवरिश और देखभाल कर सके। फ़िरौन और उसकी बीवी इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। तब वो खुशी खुशी अपने घर जाती है और कुछ ही देर में वो अपनी माँ के साथ महल में आ जाती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बच्चे को जैसे ही गोद में उठाया तो वो मूसा अलैहिस्सलाम उनका दूध पीने लग जाते हैं। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उनके बच्चे से मिला दिया। अब उन्हें कोई गम ना था, इन्हें पूरा यकीन हो गया कि अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। इसी तरह बच्चों, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने देखा कि
بنی اسرائیل کے بچوں کو اپنی آنکھوں سے غلام بنتے ہوئے دیکھا اور سخت کام کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل کس طرح بھوکے رہتے ہیں، اور جبکہ فرعون کے استبل کے جانور تک پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ وہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرنا پسند کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک انہی کے قبیلے کا ہوتا ہے اور دوسرا شخص ان کے دشمنوں میں سے ہوتا ہے۔ تو قبیلے والے شخص نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اتنی زور سے غوصہ مارا کہ وہ مر گیا ہوتا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسے ماننا نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف اپنے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہیں تک پڑھا تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ اسی طرح بچوں اب ہم آگے پڑھیں گے کہ اس واقعے کی خبر فرعون کے کانوں تک پہنچی۔ اس کے سپاہی مصر کے آدمی کے قاتل کا پتہ لگاتے پھر رہے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اگلی صبح کو جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بنی اسرائیل قبیلے کے ایک شخص کو ایک مصری سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسرائیلی وہی تھا جس کی انہوں نے گزشتہ روز مدد کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس دشمن قبیلے والے شخص کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے چیختے چلاتے ہوئے کہا، موسیٰ، کیا تم مجھ کو بھی اس شخص کی طرح مار دینا چاہتے ہو جس کو تم نے کل مار ڈالا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد دنیا والوں پر ظلم کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ کل کے واقعے کا علم سب کو ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر محل میں پہنچی تو وہاں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا، یعنی انتظام کیا گیا، اور اس بات کا چرچا ہوا۔ اسی وقت ایک شخص شہر سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے بولا، موسیٰ، بادشاہ کے آدمی تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس لیے میرا مشورہ مان لو اور یہاں سے جلد نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے کوچ کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کہاں جائیں۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، ان برے لوگوں سے میری حفاظت کر۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ وہ تنہا لمبا سفر کر کے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ تو بچوں وہ مصر کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ وہیں آرام کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت تھکے ہوئے اور پیاسے تھے۔ وہ گھنے درختوں کی چھاؤں میں چلتے ہوئے درختوں کے ایک ایسے جھنڈ کے پاس پہنچے جہاں کنواں تھا۔ وہ کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے گڈریے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور کچھ فاصلے پر دو عورتیں بھیڑوں کو واپس لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ موسیٰ نے عورتوں سے دریافت کیا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عورتوں نے جواب دیا، جب تک یہ گڈریے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں، ہم اپنی بھیڑوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے وہ بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے یہاں نہیں آ سکتے۔ ہم ناشائستہ گڈریوں سے دھکا مکی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ان خود غرض گڈریوں کو وہاں سے کھدیڑ دیا۔ انہوں نے خواتین کی مدد کی اور ان کے لیے اس وقت تک کنویں سے پانی نکال کر دیتے رہے جب تک ساری بھیڑوں نے اپنی پیاس نہیں بجھا لی اور وہ انہیں گھر واپس نہیں لے گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اس اچھائی کی ضرورت ہے جس سے تو مجھے سرفراز کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بے گھر اور لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی پیاس تو بجھا لی، لیکن اس وقت انہیں کسی مدد کی ضرورت تھی۔ بچوں وہ بالکل اکیلے تھے، اس لیے انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تو میری مدد فرما۔ ٹھیک ہے؟ جب وہ دونوں بہنیں گھر پہنچیں تو ان کے والد نے تعجب سے پوچھا، آج تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئیں؟ وہ بولیں، ایک اجنبی نے جو صورت سے مصری معلوم ہوتا ہے گڈریوں کو کھدیڑ دیا اور ہمارے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی بھی نکال کر دیا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتائیں۔ تو ان کے والد کہتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تم اس اجنبی کو وہاں کیوں چھوڑ آئیں؟ وہ کہاں رات گزارے گا؟ اسے جلدی یہاں بلا لاؤ، ہم اسے کھانا کھلائیں گے اور ٹھہرنے کی جگہ دیں گے۔ باپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا،
موسیٰ وہاں آرام کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک بہن آئی اور شرماتے جھجکتے ہوئے ان سے بولی، آپ نے جو احسان یا کام مدد ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے والد اس کے لیے آپ کے احسان مند ہیں، وہ آپ کو بلا کر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس بوڑھے شخص سے ملے، دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ اسی طرح وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان میں دوستی ہو جاتی ہے بچوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا، اس بوڑھے شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا۔ سب گھر والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی ہو گئی، آپ وہیں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی آپ کے ساتھ کر دی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون اور اس کے سرداروں کو سچائی کا راستہ دکھانے جائیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سچائی کا راستہ دکھانے ضرور جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے مصر پہنچے اور فرعون سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ وہ فرعون پہنچ جاتے ہیں اور مصر پہنچ جاتے ہیں اور فرعون سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہنے لگتے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم دونوں کا خدا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور زندہ رکھتا ہے، جو کبھی غلطی نہیں کرتا، جو کبھی نہیں بھولتا۔ اس پر فرعون بگڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے یعنی کرشمے دیکھ کر بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہوتے گئے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی بیوی بھی ایمان لے آئی۔ بچوں، فرعون کی بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتی ہے۔ غرض فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام مصر سے تمام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ وہ تمام بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاتے ہیں بچوں۔ ان کی تلاش میں فرعون اور اس کی فوج بھی نکل پڑی، لیکن ان کی تلاش کے لیے فرعون اور اس کی فوج بھی نکل جاتی ہے۔ اب ان کے سامنے ایک دریا تھا اور پیچھے فرعون مردود۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے پانی پر اپنا عصا یعنی لاٹھی مارا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو راستہ دے دیا۔ سب لوگ بخیر و عافیت دریا پار کر کے خشک مقام پر پہنچ گئے۔ وہ اسی طرح بچوں دریا کو پار کر ایک خشک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ فرعون بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ دریا میں داخل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی بھی اس میں دریا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا اور وہ سب ڈوبنے لگے۔ تبھی اللہ نے پانی کو حکم دیا اور وہ سب ڈوبنے لگ جاتے ہیں۔ ڈوبتے وقت فرعون چلایا، میں ایمان لاتا ہوں کہ وہی سچا خدا ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ جب بچوں فرعون ڈوبنے لگتا ہے تب وہ زور سے چلانے لگتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ وہی سچا خدا ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کسی کی پیشمانی کو موت کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے تک قبول کرتا ہے، نہ کہ اس کے بعد۔ دریا عبور کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور سینکڑوں فرزندان و دختران بنی اسرائیل خدا کے شکر کے ساتھ خوشی خوشی دریا کے کنارے کھڑے ہو کر فرعون اور اس کی فوج کے ڈوبنے کا منظر دیکھتے رہے۔ اسی طرح فرعون کا خاتمہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کا کام جاری رکھا۔ ٹھیک ہے بچوں، اسی طرح ہمارا سبق نمبر 2 یہیں پورا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس سبق میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور محبوب پیغمبر ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح اپنی دینی تبلیغی کا کام کرتے ہیں اور فرعون کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں فرعون اور اس کے حامیوں کا خاتمہ دریا میں ڈوب کر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔